watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हम अपनी आंखों को बंद करें और कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में मांगना शुरू करें. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 अमही बस्मानी बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज को, तेरे जोर को मांगते हैं. हर तरह के इब्लीस के मंसूबे यीशु के नाम से जाते रहें. यीशु जी, तेरे लहू से हम अपने आप को धोते और पाक और साफ करते हैं. तेरा लहू जो हमें पाक करता है और तेरी रास्तबाजी को पहनते हैं. यीशु के नाम में आमीन. हमने 3 हफ्तों से एक पैगामात के सिलसिले को शुरू किया है जो घर के ताल्लुक से है, घर और घराने के ताल्लुक से. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सीखना. मैं चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में से ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट बुक मलाइकी की किताब 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में से तलावत को सुन. जी. खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकशा ममलिकत होगे, रब्बुल फाज फरमाता है. आमीन. सो बाइबल मुकद्दस में जो खुदावन का प्लान है वो प्लान ये है कि सब कौमें तुमको मुबारक का मतलब है ब्लेस्ड कहेंगी कि तुम मुबारक हो, बाबरकत हो और बरकत तुम्हारी आइडेंटिटी, शनाख्त, पहचान होगी. But the thing is this, बरकत के जो ऑपोजिट है वो लानत है. बरकत के ऑपोजिट क्या है? लानत. लानत क्या है? यानी अगर किसी चीज को बढ़ना हो, वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाए तो हम ये कहते हैं ये कर्ज है. अगर किसी चीज को सरसब्ज होना है, वो सरसब्ज होने की बजाय जलती जाए, सड़ती जाए, खत्म होती जाए तो ये कर्ज है. खुदा ने आपको बाइबल मुकद्दस में ये कहा है कि तुम मुबारक हो. मुबारक का मतलब ये है, आपका राइट है कि आप ब्लेस्ड हो, आप बढ़ें, क्योंकि खुदा ने आपको कहा है कि आपको बढ़ना है. लेकिन अगर इसके बरक्स आपकी जिंदगी में हो रहा है कि आप बढ़ने की बजाय घट रहे हैं और जो काम करते हैं उसमें कामयाबी हासिल करने की बजाय लॉस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हम कौन से पोर्शन में है? लानत के पोर्शन में है. क्योंकि ऐसा उसी वक्त होता है जब लानत होती है, और लानत का मतलब है बरकत के ऑपोजिट, किसी पर कर्ज कर देना. सो सबसे पहला जो कर्ज है वो पैदाइश 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक है. हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे. और खुदावन खुदा ने साम से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाइयों और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा. तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा. और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा. वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा. आमीन. सो ये जो लानत है, इसका जो आगाज है वो खुदा ने किया है. और ये पहली बार लानत हुई है और ये खुदा ने की है, और वो भी साम पर, अबलीस पर की है. डू यू नो व्हाई? क्योंकि वो वजह है, रीजन है आदम का गुनाह में गिरने का. आदम से तो खुदा ने पूछा है कि तू कहाँ है, क्या हुआ है, लेकिन अबलीस से खुदा ने नहीं पूछा कि क्या वजह है और तूने ये क्यों किया है, तुझे किसने कहा है. क्योंकि अबलीस की नेचर का खुदा को पता है कि वो ऑलरेडी मंसूबा रखता है गिराने का, गुमराह करने का, गुनाह में ट्रैप करने का. ऑलरेडी इब्लीस का नेचर है. सो कई मर्तबा जो हम अपनी जिंदगी में ये माइंडसेट रखते हैं
کہ یہ جو قرض ہے اس کی پتہ نہیں وجہ کیا ہے، لیکن اگر ہم سبب بنتے ہیں کسی کے گرنے کا یا گناہ کا تو نمبر 1 ایک قرض آتا ہے اور جسے خدا کرتا ہے، اور ابلیس پر اسی قسم کی لعنت کی گئی ہے کیونکہ وہ سبب ہے، وہ ذریعہ ہے گناہ کا. Do you see it? Just look at it. اگر آپ کی زندگی کا ایسا کریکٹر ہے، نمبر 1 ایسا کریکٹر ہے کہ آپ کسی کے گناہ میں گرنے یا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں کہ آپ کے سبب سے کوئی شخص جو ہے وہ گناہ میں ایزی ٹو ٹریپ ہو جائے، آسانی سے پھنس جائے، یا آپ اس کا ریزن ہو، تو پھر اس طرح کی جو لعنت ہے وہ خدا کی طرف سے اس شخص پر آتی ہے. پھر سیکنڈ جو قرض ہمیں دکھتا ہے وہ پیدائش 4 باب اور اس کی 9 سے 12 آیت ہے. تب خداوند نے کاہین سے کہا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا. آمین. سو یہ دوسری بار ہے کہ خداوند قرض کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہاں پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا ہے، اور جب قتل کیا ہے تو خداوند اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرا بھائی ہابل جو ہے وہ کہاں ہے؟ اور قائن کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ لیکن خداوند بتاتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، تیرے بھائی کا جو خون ہے وہ زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا ہے. Do you see that? وہ خون جو ہے وہ کہاں گرا ہے؟ زمین پر، اور زمین اس پر کیا کر رہی ہے؟ قرض کر رہی ہے. اور زمین نے اس پر ایسا قرض کیا ہے کہ خداوند بتاتا ہے کہ تو زمین میں جوتے گا لیکن وہ اپنا پیداوار نہیں دے گی. This is curse. تم محنت کرے گا لیکن حاصل نہیں پائے گا، یہ لعنت ہے. اور تو زمین پر کھانا خراب ہوگا اور آوارہ ہوگا. یہ 3 باتوں کو آج ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو ایک لینڈ کے ساتھ، ایک زمین کے ساتھ، ایک گھر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. انسان کا بہت عرصے سے تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے. پہلی بار یہ بتایا گیا کہ انسان کو زمین کی مٹی سے لیا گیا ہے اور اس سے بنایا گیا ہے، اور یہ وہ مٹی نہیں ہے جس پر قائن نے اپنے بھائی ہابل کا قتل کر کے اس کے اوپر خون گرایا ہوا ہے. یہ مٹی جو ہے وہ پہلے لی گئی ہے، اور یہ خاص مٹی ہے جسے خدا نے لے کر انسان کو بنایا. لیکن چونکہ قتل کیا گیا ہے اس لیے وہ جو ایریا ہے، وہ جو زمین ہے، اس کے اوپر قرض آ گیا ہے. تو ہم اسے تفصیلوں سے تو بہت پڑھیں گے، لیکن آج صرف ہم اس ایریا میں رہیں گے کہ جو قتل ہے یہ 2 طرح کے ہیں. پہلا جو قتل ہے وہ جسم کا قتل ہے، اور دوسرا جو قتل ہے وہ روحانی طور پر قتل کرنا ہے. یعنی اس کا بھی بائبل مقدس میں ذکر ہے، اور بائبل میں لکھا ہے ان سے نہ ڈرو جو جسم کو، ان سے ڈرو جو روح کو قتل کرتا ہے. سو جب ہم کسی کے گناہ کی وجہ بنتے ہیں تو ہم جسم کا قتل نہیں، روح کا قتل کرتے ہیں. جو آپ کو پہلا قتل دکھایا گیا ہے جو سانپ کی شکل میں کیا گیا ہے، وہ جسم کا قتل نہیں، وہ روح کا قتل کیا گیا ہے. جس دن تم نے یہ پھل کھایا اس دن تم. سو شیطان نے کیا کیا ہے؟ روح کا قتل کیا. سو جو زمینی قتل ہے اس کی ججمنٹ کا نتیجہ یہ ہے قرض، لعنت. لیکن جو روح کا قتل ہے
اس کی عدالت جو ہے اب دیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کی جو عدالت ہے وہ بڑی ہے اور سخت ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ استاد بننے میں جلد بازی نہ کرو، کیونکہ جو استاد ہیں ان کا حساب جو ہے وہ زیادہ سختی سے ہوگا۔ کئی مرتبہ ہم ایسے ٹیوے لگانے والے خادم بن جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو غلط ٹریک پر لے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ ایک بہت بڑے طیارے پر پلین پر سفر کرتے ہو اور آپ کو پتا چلے کہ جو آپ کا پائلٹ ہے اس کے پاس لائسنس نہیں، اسے یہ پرواز اڑانا نہیں آتی ہے، تو آپ کی زندگی کتنے بڑے خطرے میں چلی جائے گی۔ آپ موت اور زندگی کی کشمکش میں چلے جائیں گے۔ یہ جو بائبل کا میسج ہے، یہ جو کلام ہے، روحانی خدمت ہے، یہ ایسا ہی تعلق ہے زندگی اور موت کا۔ اس کو ہم نے ایزی نہیں لینا کہ ایسے ڈاکٹریاں کرتے رہے، بائبل کو لے کے پلپٹ پر آ کر اندازے اور اپنے تجربوں سے جو دنیا کے ہیں اسے پیش کرتے رہے۔ یو ڈونٹ نو کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں کتنے لوگوں کا آپ روحانی قتل کر دیتے ہیں، اور یہ روح کا قتل ہے۔ شاید جسم کا قاتل جو ہے وہ سزا اسے ملے، وہ معافی مانگے، میں بھی وہ معاف کیا جائے، لیکن جو روح کا قاتل ہے اس کی عدالت سخت ہے، کیونکہ جسم جو ہے آخرکار اس نے فنا ہونا ہی ہے، لیکن روح خدا فنا کرنے کے لیے پیدا نہیں کرتا، بلکہ اپنی بادشاہت میں منتقل کرنے کے لیے اس نے زمین پر بھیجی ہے۔ اور اس ساری ورشپ کا، ساری عبادت کا یہ پرپس ہے۔ سو جب آپ ذریعہ بنتے ہیں، میری باتوں کو غور سے سنیے گا اور کان کھول کر، جب آپ سن کا، گناہ کا، کسی کے گرانے کا، ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، تو آپ اس کی روحانی قتل کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ اگر بڑے کے سبب سے چھوٹا ٹھوکر کھائے تو وہ اپنے گلے میں کیا کرے؟ چکی کا، تو کہاں گر جائے تاکہ وہ اوپر نہ نکل سکے۔ اس کو اتنی ندامت ہو، گلٹی ہو، کیونکہ اس نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے، اس نے ایک بڑا سن کیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں چیک کریں، اگر آپ کی زندگی یہ سبب رہی ہے، ریزن رہی ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں کو بہت ٹارگٹ کرتا ہوں جو چرچ میں آنے والی بیٹیوں پر، بہنوں پر نظریں رکھتے ہیں، جو چرچ آنے والی بہن کو چھیڑتے اور نمبر لکھتے یا لیٹرز دیتے ہیں، وہ خدا کی بیٹی کو لکھتے ہیں، وہ جو عبادت کرنے آئی ہے، وہ اسے ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ اس سانپ لوسیفر کی مانند ہیں، وہ کالے ناگ کی مانند ہے، وہ سنیکس ہیں، وہ لگتے اوپر سے نیک ہیں، جتنے نیک ہیں اتنے بڑے وہ سنیک ہیں، اور وہ سبب ہیں، وہ وجہ ہے کسی روح کے قتل کا، گناہ میں گرنے کا۔ If you are the reason, تو آپ ایک spiritual قتل کر رہے ہیں۔ You are the spiritual killer. So بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اس پر بات نہ کریں، آپ اس پر نہ بولیں، کیونکہ یہ تنقید کے دائرہ میں آتا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے سبب سے بھی لعنتیں آتی ہیں۔ جب آپ کسی کے روحانی قتل کا باعث بنتے ہیں، جب آپ روح کا قتل کرتے ہیں، and do you know روح کا قتل جو ہے وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ابلیس نے روح کا قتل کیا۔ اب دو لوگ ہیں، ایک انسان ہے جس نے جسم کا قتل کیا ہے، اور ایک ابلیس ہے جس نے روح کا قتل کیا۔ اب دونوں کی ججمنٹ دیکھیں۔ خدا جو ہے وہ کائن کو لعنت کر رہا ہے، لیکن ابلیس کو ایسی لعنت کی ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہر گناہ معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح کے خلاف ہوگا وہ گناہ معاف۔ Do you see that? Do you see that? تو اب آپ کی زندگی کے سامنے جو ہے وہ دو پیٹرن رکھے گئے ہیں، ایک اسپرچرل اور ایک جو ہے وہ دنیاوی ہے۔ You just check it. اور دونوں کا باعث جو ہے وہ لعنت تو ہے ہی ہے، لیکن ایک لعنت جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، جس کے لیے معافی مانگی جا سکتی ہے، توبہ کی جا سکتی ہے، بچا جا سکتا ہے، خدا کے آگے گھٹنے ٹیکے جا سکتے ہیں، اس کے فضل کے نیچے آیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک لعنت ایسی ہے
جس کے لیے خدا گریس نہیں کرے گا بلکہ عدالت کرے گا. اور وہ کون سی ہے؟ روحوں کا قتل. اگر آپ رانگ پریچنگ کرتے ہیں, غلط کلام سناتے ہیں, غلط تعلیم دیتے ہیں, لوگوں کے لیے غلط ایگزامپل بنتے ہیں, اور خدا کے پیسے کو یا کلام کو یا خدمت کو یا مسا کو, اس توڑے کو جو آپ کو دیا گیا ہے, بجائے یہ کہ آپ اٹھانے کا باعث بنے, اگر آپ سبب ہیں اور آپ کے سبب سے لوگ خدا پر کفر بکتے ہیں, تو خداوند آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گا, وہ عدالت کرے گا. سو یہاں پر جو اس کے بھائی کا خون ہے وہ زمین پر ہے. تو آج کل ہم یہ میسیجز سیکھ رہے ہیں کہ گھر کو ہم کیسے سینٹیفائی کریں. ممکن ہے کہ جو آپ نے جگہ لی ہے یا گھر بنایا ہے, وہاں پر کسی کا بہت پہلے قتل کیا گیا ہو. یو ڈونٹ نو کتنے سالوں پہلے, مے بی جب وہ بہت کھیت تھے یا ویران تھے, اس دور میں ایسا ہوا ہو. اور اس لعنت کے سبب سے بھی جو عکس ہے, اس کا جو رسپانس ہے, وہ یہ آ سکتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں اس میں اس کا حاصل نہ کر سکیں. میں بھی یہ جو آوارہ پن ہے, اکثر بچے کہتے ہیں ہاں بھئی کتوں آئے ہیں, آوارہ پھر کے آیا ہے, گھومن پھرن گیا ہویا ہے, بے مقصد جو گھومنا پھرنا. ہم نے دیکھا اکثر لوگ چراہوں پہ ایسے آوارہ کھڑے ہوتے ہیں, آوارہ گردی کرتے ہوتے ہیں. یہ جو آوارہ گرد فرشتے ہیں, ان کو سزائیں ملیں گی, یہ ان کو سزا ملے گی. تو یہ لعنت میں, آوارہ پھرنا کس میں ہے؟ لعنت میں. اور پیداوار کا نہ ملنا, جو آپ بوئیں اس کا حاصل, یہ بھی قرض کے نیچے آتا ہے. سو اس کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ لینڈ کے ساتھ ہے. اور جب میں یہ میسج تیار کر رہا تھا, خداوند نے کہا کہ جس جگہ پر قتل کیا گیا ہے, وہ جگہ جو ہے وہ لعنت کو سپریڈ کرتی ہے. جن خواتین کے حمل میں بچوں کو ڈی این سیز کے ذریعے قتل کیا گیا ہے, ان کو ضائع کیا گیا ہے, اس حمل کے اوپر جو ہے وہ قرض ہے, وہ خون ہے اس بدن کے اوپر, اس ایریا کے اوپر. اور آنے والی نیکسٹ جو نسل ہے اس حمل سے جو نکلتی ہے, وہ بھی قرض لے کر آتی ہے. وہ 9 مہینے ایک ایسے حمل میں گرو کیا ہے جس پر لعنت ہے. اینڈ میں بھی آپ دوبارہ کنسیو نہ کر سکے, آپ اولاد نہ لے سکے, کیونکہ جو خدا کی بلیسنگ ہے آپ نے اسے ریجیکٹ کیا ہے اور قتل کر دیا. اور جہاں پر بھی قتل ہوگا, خداوند وہاں پر قرض کرے گا, لعنت کرے گا. اور ایسی مائیں جو ہیں, if you do so, اور اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور آپ اپنی زندگی کے لاسٹ ایریا میں دیکھیں گے, آپ انتہائی دکھوں میں چلے جائیں گے. خدا آپ کو قرض کے نیچے کر دے گا. اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لعنت نہیں کرتا. کس پوزیشن میں خدا لعنت کرتا ہے؟ اس وقت خدا لعنت کرتا ہے جب ہم خدا کے بتائے گئے قانون کے خلاف عمل شروع کر دیتے ہیں. سو خدا ہماری زندگی میں برکات کو جاری کرنا چاہتا ہے. اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ قومیں تم کو کیا کہیں گی, لیکن ہمیں اپنے کاموں کو بھی چیک کرنا ہے. ہمیں اپنی زمینوں پر سے بھی لعنت کو بریک کرنا ہے. ہر چیز جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یو چیک اٹ, وہ بابرکت ہے یا نہیں ہے, وہ گھر بابرکت ہے یا نہیں ہے. میں بھی آپ کے گھر میں ایسی فلمیں, ایسے ڈرامے, ایسے شو, ایسے گانے گائے یا دیکھے جاتے ہیں جن میں خدا نہیں ہے, جس میں خدا کی پرستش نہیں ہے. یا آپ کے بچے ایسے گیجٹس, ایسے ٹیبلٹس میں چیزیں دیکھتے ہیں جو قرض کے نیچے ہیں, جن پر لعنت ہے, اور وہ پوجا پاٹ میں سے ہے. میں بھی وہ ہندوازم کی اسپرٹ ہے, بت پرستی کی روحیں ہیں, اور جتنی بار آپ ان کے نام کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ قرض اٹیچ ہے, ان کے ساتھ لعنت اٹیچ ہے, اور وہ لعنت جو ہے آپ کی فضاؤں میں پھیل رہی ہے. اور کئی مرتبہ ہم کسی سے بھی کپڑے لے کے پہن لیتے ہیں, وہ پتہ نہیں وہ گناہگار ہے, قاتل ہے, اس کی زندگی میں کون سا سین ہے, لے ابھی کوٹ دے میں ویاہ تے جانا ہے, میں پانا ہے. یو ڈونٹ نو. پھر ہم لنڈے سے جا کر ڈھیروں ڈھیر جو ہے سردیوں کی جیکٹیں, موزے, بہت کچھ خریدتے ہیں. وی ڈونٹ نو وہ زندگی جو ہے وہ کیسی زندگی ہے,
کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تجھ پر لعنت آئے گی تو وہ صرف تیرے بدن تک محدود نہیں رہے گی, ہر چیز سے اٹیچ ہوگی جو تیرے ساتھ جڑی ہوگی. اس طرح سے ہم لعنتوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ نو کہ یہ کرزز کا, اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں, پریئر کرتے رہتے ہیں, اینڈ وی سی اٹ کہ ابھی تک وہ چیزیں جو ہیں ہمیں مل نہیں رہی ہیں. اور کئی مرتبہ وہ شخص جس کی بہت ساری منگنیاں ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ٹوٹی ہوتی ہیں, اور وہ پھر نیا رشتہ جوڑتا ہے, خدا اس کو الون نہیں دیکھتا ہے. وہ بھی اپنے ساتھ قرضز اور اٹیچمنٹ لے کر آتا ہے, جڑی ہوئی روحوں اور جڑی ہوئی امیدوں کو ساتھ لے کر آتا ہے. اور ایسے بھائی بھی جو اپنے جوانی میں بڑے فنکار رہے ہیں, ان کے جو فنکار پن ہے وہ زندگی کے آخری حصہ میں جب ان کے بچے ہوئے ہیں وہ بھی قرض کے نیچے آ جاتے ہیں. Do you know why? آپ اپنی زندگی کے پورشن میں دیکھیں کون سا ایسا ایریا ہے جس میں آپ بلیس نہیں ہو رہے. میں بھی آپ کی زندگی کا ایسا ایریا ہے کہ آپ لینڈ سے بلیس نہیں ہو رہے. اگر ابھی تک آپ کے اپنے گھر نہیں ہوئے تو یو جسٹ چیک یور فرست, اپنے آباء و اجداد کی لڑیوں کو دیکھیں, ان کے کانٹیکس میں جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہیں نہ کہیں قتل کا عمل ہوگا. And you must break and de-attach that curse. اور آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو اپنے گھر کی برکت مل جائے گی. Do you see that? لیکن آپ کو اس قرض کو توڑنا پڑے گا. یسوع مسیح کے نام میں آپ کو اقرار کرنا ہوگا, خدا سے معافی مانگنی ہوگی اور ڈی اٹیچ ہونا پڑے گا. پھر آپ کی زندگی میں برکت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. میں بھی آپ کے ماضی میں, this is what the God is saying me, یہ خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے, جگہ کے تعلق سے قتل و غارت کی روح ہو اور ایسی لعنت بول دی گئی ہو کہ اب آپ کی نسلیں جو ہیں میں بھی 7 جنریشن یا 14 نسلیں یا 7 نسلیں وہ لینڈ کی مالک نہیں ہوں گی. لیکن یاد رکھیں کہ لینڈ کے مالک ہونا, گھر کے مالک ہونا, یہ بھی برکت ہے. If you lose it, اس کا مطلب یہ آپ قرض کے نیچے آ رہے ہیں. اور اس برکت پر خدا نے بڑی ڈیٹیل اور بڑے لمبے عرصہ تک اسرائیل سے بات کرتا رہا کہ میں تمہیں اپنی ایک جگہ دوں گا اور وہاں پر تم برکت پاؤ گے, بڑھو گے, برومند ہوگے. اس لیے we have to pray. اگر ہمارے گھروں پر, لینڈز پر قرضز ہیں تو خداوند اسے توڑے اور ہمارے لیے جگہ نکالے جس میں ہم آباد ہوں. اور یہ در بدر پھرنا, I don't say that this is curse, but this is the part of the curse. یہ آوارہ ہونے یا خانہ خراب ہونے کے کسی درجہ میں آتا ہے. You must pray کہ خداوند ہمیں bless کر. So be careful. میں اس جملے پر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لعنت ہی ہے, but I'm saying this is the type of the curse. لیکن آپ جب اسے بریک کریں گے خداوند آپ کو بحال کرے گا. اس ایئر میں آپ یہ چیلنج رکھ لیں, میں نے پورا سال اپنی لینڈ کی بلیسنگ کے لیے دعا کرنی ہے. You can make a note, اور آپ اپنا نام اور لینڈ ریکویسٹ لکھ کر آپ اس پریئر ریکویسٹ میں ڈال سکتے ہیں. And we pray and you pray, اور آپ دعا کرتے رہے خداوند اس لینڈ کرس کو ہماری زندگی میں سے بریک کر دے. پھر آپ دیکھیں گے you will be blessed. پھر آپ کی زمین حاصل دینے والی ہوگی. اور زمین کا رویوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. جیسی زمین ہوتی ہے ویسے لوگوں کے رویے بھی ہوتے ہیں. اور خداوند جب آپ کی زمین کو بلیس کرتا ہے وہ آپ کے گھرانوں کو بھی برکت دیتا ہے. آمین. سو اپنی لینڈ میں, اپنی جگہوں پر جہاں جہاں آپ ہیں, یو مسٹ پریئر کہ خداوند ابلیس نے جہاں کہیں میری جگہ چھینی ہوئی ہے وہ میری زندگی میں ریلیز ہو, اور خداوند جو ہے آپ کو اس حصہ میں برکت دے گا. But this is very important. In the second side, آپ وہ کلام بولیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے. ایک چیز پر فوکس نہ کریں, اڑے نہ رہے مجھے یہ چاہیے. آپ کی زندگی میں
खुदा उन्हीं चीजों में तख्लीकी कुव्वत भरता है, आपके लफ्जों में, उन्हीं लफ्जों में तख्लीकी कुव्वत भरता है जो लफ्ज खुदा की मर्जी के मुताबिक आप बोलते हैं। अगर आप ऐसे दुआ कर रहे हैं, मे भी आपकी बहुत सारी दुआएं सुनी ना जाए। डू यू नो व्हाई? अगर आप कहें जी मेरी हर दुआ सुनी जाती है, तो सबसे पहले तो लोग ये दुआ करेंगे मेरे बैंक में करोड़ों रुपए आ जाए। फिर वो नहीं होता जो आप बोलते हैं, क्योंकि होता वही है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक बोलते हैं। इसलिए अपनी दुआओं को खुदा की मर्जी के मुताबिक लेके आए। उसकी मर्जी से बाहर निकलकर जो आप बोलेंगे वो नहीं होगा, और फिर आप बोलेंगे ओ खुदावंद ने मेरे साथ ये कर दिया, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये नहीं किया। तो उसकी मर्जी पर लेकर आए, उसकी मर्जी पर लेकर आए, और फिर आपकी जिंदगी में बरकत जो है वो नाज़िल होंगी और आपके घराने भी बरकत पाएंगे। आमीन। शायद हम अपनी आंखों को You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.